वाली चीज़ आज हैं कल नहीं है, लेकिन रूह सदा कायम रहने वाली है और हुक्म रब्बी पे तैरती फिरेगी फ़ज़ाओं में हवाओं में। तो अल्लाह पाक हमारे जिस्म और रूह दोनों को शिफाए कामला अता फरमाए, दायमा अता फरमाए, कभी ना मिटने वाली इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस वक्त कायनात में क्योंकि वबाएं भी आम हैं, इसके अलावा जादू जिन्नात, कुछ लाइलाज बीमारियां, कुछ ना समझ आने वाले अमराज, साइंस जितनी तरक्की करती चली गई और कायनात में जितनी ज़्यादा रिसर्च सेंटर, लेबॉर्ट्रीज़, मेडिकल स्टोर, मेडिसिन फैमिलीज़, फैक्ट्रीज़, जो कुछ भी तरक्कियाँ हुई हैं तिब के मैदान में, अल्लाह करीम ने निज़ाम कायनात को उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है क्योंकि हमने ट्रस्ट किया, एतबार किया दवाइयों पे, हमने एतबार किया डॉक्टर्स उनकी एबिलिटी पे, हॉस्पिटल्स और उनके कैलिबर और टैलेंट और उनके फेमस होने पे। हमारा तवक्कल, निगाह जो पहली उठनी रब की तरफ चाहिए थी, उसमें गलती हो गई। हमने सबसे पहले बीमारी की सूरत में हमने ये सोचा कि बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन अस्पताल, बेहतरीन इलाजगाह हमें मिलनी चाहिए और फिर हमें तसल्ली हो जाती है। हालांकि तसल्ली किससे होनी चाहिए थी? हम सब, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तसल्ली इससे होनी चाहिए थी कि अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे हैं कि कोई मुसीबत आसमान से नहीं उतरती लेकिन मेरे हुक्म के बगैर। तो इससे हमारा ध्यान हट गया, उस पे परेशानियां और बढ़ गईं। हम पहले तो सबसे इस्तग़फ़ार करते हैं इस बात पे कि मेरे मालिक, निगाह आपसे हटाई तो आपने हमें निगाहों से दूर कर दिया। हम तौबा मांगते हैं, हम इस्तग़फ़ार करते हैं। हम में अपनी साइंसी तरक्कियों पे कोई यकीन, कोई एतबार, कोई मान, कोई भरोसा नहीं है। हमारा पक्का ईमान, पक्का भरोसा, पक्का तवक्कल आपकी ज़ात आलीशान पे है। आप इंशाअल्लाह हमें हर दुख, हर तकलीफ और हर परेशानी से निजात देंगे। जितनी बीमारियां हैं ये आपकी तरफ से, जितनी मुश्किलात हैं, जितनी महरूमियां हैं, जो भी परेशानियां में हम डुबकियां लगा रहे हैं, वो सेहत की हैं, वो रूह की हैं, वो माल की हैं, वो घरों की हैं, वो औलाद की हैं, वो ज़ौजैन की हैं। अल्लाह करीम आप उन सारी मुश्किलों से हमें निजात देने वाले हैं और हम वादा करते हैं कि हम आप पे यकीन और भरोसे के साथ आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अमल करेंगे और पहले रजू और मराजियत हमारी जो होगी ना, हमारा जो मुड़ना होगा वो आपकी तरफ होगा और फिर हम दर मुस्तफ़ा पे बैठेंगे और वहाँ देखेंगे कि वहाँ बीमारी की सूरत में, नागहानी आफत की सूरत पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके प्यारे असहाब, ताबईन, तबा ताबईन, अहले बैत, अज़वाज, उन सब से कौन से अमल सादर हुए थे, ताकि हम इब्तदा वहाँ से करें और उसके बाद इलाज हम सुन्नत समझ के कराएंगे क्योंकि दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इलाज साबित है और जिस्म अल्लाह की अमानत है। हमें इसको हिफाजत से रखना है, संभाल संभाल के, सेंच सेंच के रखना है और जहाँ कहीं इसमें कोई नक्स पैदा होगा हमने इसका इलाज मसनून तरीके से करना है। डॉक्टर्स को मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, इलाज करेंगे, लेकिन पहली नज़र जिस पे उठेगी वो रब होगा। अब ये देखिए, बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो पहले वो किसकी तरफ देखता है? माँ, अम्मा। भूख लगे तो अम्मा, नींद आए तो अम्मा, डायपर बदलना हो तो अम्मा, यानी हर लम्हे अम्मा। हम अपनी 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले से हमने निगाह नहीं हटानी और जो ही कोई जिस्मानी या रूहानी कोई रोग लगे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आए तो उसके लिए हमारे पास दर मुस्तफ़ा से जो इलाज है वो क्या है? सदका। और कैसा सदका? चौंका देने वाला सदका। जो मुयस्सर है उसी को मुयस्सर बनाएं, जितना कर सकते हैं। चौंका देने वाला सदका किसी भी बीमारी की सूरत में, किसी भी मुश्किल की सूरत पे, किसी भी वबा की सूरत में, यानी ये समझें कि ये जंगी हालत है ना, कि जो एक फर्द फैमिली का बीमार है, वो बच्चा है, वो बूढ़ा है, वो जवान है, वो एक फर्द नहीं है, उसके साथ जुड़े कम से कम 100 लोग हैं, जो खाला, पुप्पी, चचा, ताया, कज़न, भाई, यानी ये माँ बाप इनिशियल फैमिली के अलावा फिर आपके दोस्त, अहबाब, सारे बेचैन हैं। आंख खुलती है तो
اگر جس نے دعا کے لیے کہا ہوتا ہے بندہ اتنا ڈرتا ہے کہ اللہ پاک جی ہم صحت مند لیٹے ہوئے، ان کے وہاں کتنی بڑی پریشانی ہے کہ ان کا پیارا بیمار ہے، میرے مالک انہیں شفا دے دے. تو دیکھیے جنہوں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں، ملے نہیں، وہ بھی تڑپ تڑپ جاتے ہیں، کیونکہ ہم سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے نا. ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں درد ہو جاتی ہے. ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے صرف میری بازو میں درد ہے، ایکچولی پورا جسم ہی دکھ رہا ہوتا ہے. آنکھ میں درد نہیں ہوتی، وہ پورا وجود ہی بیمار ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہم ایک دیوار کی مانند ہیں جس کی اینٹ اینٹ سے جڑی ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، مومن ہیں. تو لہٰذا آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ امت کی نیت سے. اللہ کریم یہ ہمارا پیارا جو بیمار ہے اور امت کا ایک ایک فرد، بچہ بوڑھا جوان، صرف انسان نہیں جنات بھی، ان کے بھی ہاف پہ صدقہ کرنا ہے، کیونکہ یہ پھر عمل جو ہے نا آفاقی ہو جائے گا، یونیورسل ہو جائے گا. ایک تو ہے ذات کے لیے کہ میری ذات، میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میرے ابو ٹھیک ہو جائیں، امی ٹھیک ہو جائے، میری خالہ ٹھیک ہو جائے. یہ تو ایک خود غرض سی دعا ہو جاتی ہے نا، ذات سے نکل کے سوچنا ہے. جب مومن ذات سے نکلتا ہے پھر ربی رضائیں جو ہیں وہ متوجہ ہوتی ہیں، پھر شفائیں آتی ہیں. یہ امت کو ساتھ لے کے چلنے پہ یہ وہ میگنیٹ ہاتھ میں آ جائے گا امت کا، جس کے ساتھ پھر ساری شفائیں، ساری عطائیں، سارے انعامات، ساری بہتریاں، ساری کشادگیاں لگ جائیں گی. تو صدقہ، جس کا کوئی بھی پیارا بیمار ہے اور جس کا نہیں بھی ہے، وہ صدقہ ڈالیں. اور صدقہ جتنا آپ کو میسر ہے کھلے ہاتھ سے رب سے دل کی کشائش مانگا کریں، میرے سمیت ہم سب، کہ اللہ پاک جی یہ جو دل ایک خون کا لوتھڑا ہمارے اندر ہے یہ ہمیں کسی پاسے نہیں لگنے دیتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھل کے صدقہ خیرات کریں، لیکن جب ہمارا ہاتھ والٹ میں جاتا ہے تو چھوٹا بل کیوں پکڑتا ہے، بڑے بل کی طرف کیوں نہیں جاتا. اور اگر کسی بھی بیماری یا نہ سمجھ آنے والی بیماری جس کو ڈاکٹر لا علاج کہہ رہے ہوں، دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے ایسا صدقہ کریں کہ عرش پہ دھومے پڑ جائیں، چونکا دینے والا صدقہ کہ فرشتے بھی اللہ پاک سے سفارشی بن کے کہیں کہ میرے مالک تو سخی عرشوں پہ، یہ فرشوں پہ کون سا سخی ہے جو تیری خوبی اپنا رہا ہے، تیری خاصیت اپنا رہا ہے. یہ ربی عمل ہے، کشادگی، سخاوت، سخی داتا بن جانا. اور وہ کیسے بننا کہ کھل کے صدقہ کرے، ایسا صدقہ کریں کہ آسمان پہ رولا پڑ جائے، دھومے پڑ جائے، چونکا دینے والا صدقہ کہ بھئی یہ کون ہے، اس کا مسئلہ حل کریں، اس کے پیارے کو شفا دے دیں، اس کے دکھ دور کر دیں. اور یہ اتنا آزمودہ عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے کہ جس نے کیا اس کے لیے نہ سوچیں کہ یہ آپ کے لاکرز میں پڑے ہوئے رانی ہار اور یہ ٹکے اور یہ کس نے پہننے ہیں، یہ پڑے پڑے نسلوں میں منتقل ہونے، اور آخر دوسری تیسری نسل ان کو بیچ کے نا کیش پہ تو میکسیکو چلی جائے گی ویکیشن کرنے. لہٰذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نسلوں سے چلتے آ رہے ہیں، ان کو کوئی پہنتا بھی نہیں ہے. سونے کا تو رواج ختم ہو گیا، ہم نے جمع کر کر کے لاکرز بھرے ہوئے اور ان کی فیس دے رہے ہیں. تو بڑا صدقہ کریں، ہلا دینے والا صدقہ کریں جس سے عرش پہ رولا پڑ جائے، دھومے پڑ جائیں، فرشتے بھاگیں کہ اللہ کریم. اور صدقہ کس کو دیں؟ اپنے رشتہ دار ضرورت مند کو، سفید پوش کو، جو دوڑ دوڑ کے نہیں مانگ رہا بلکہ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتی ہیں کہ وہ سفید پوش ہے، اس کے ہو سکتا ہے بچوں کی فیسیں نہ ہو، اس کے بجلی کا بل نہ ہو سکتا ہے وہ اتنی خدا نخواستہ بیماری میں مبتلا، اس کے لیے علاج ممکن نہ ہو، لیکن اوپر سے اس نے شرم بھرم قائم رکھے ہوئے ہیں. اپنی کلوز فیملی میں اپنے جانے پہچانے لوگوں پہ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اپنے جانے پہچانے لوگوں کو آپ دیں، کیونکہ اگر ہر کوئی اپنی کمیونٹی پہ نظر رکھے گا تو غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. کیونکہ اگر ہر بندہ ہی اپنے پیاروں کا خیال رکھ لے، اپنے قریب والوں کا، اپنے محلے داروں کا، اپنے شہر داروں کا، تو اس طرح کا کوئی صدقہ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی جو بیمار ہے، وہ بچہ ہے تو ظاہر ہے اس کے آپ وضو نہیں کرا سکتے، لیکن باقی پورا خاندان، اس کے پیارے، وہ سب باوضو رہیں، کیونکہ باوضو رہنے پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. باوضو رہنے پہ آپ کی ایک ایک سانس عبادت بن رہی ہوتی ہے. آپ کا اس بچے کے لیے، اس بڑے کے لیے، اس بوڑھے کے لیے تڑپنا، آپ کا وضو کی حالت میں آپ کی تڑپ عرشوں پہ جا رہی ہے. آب زمزم کا استعمال
بچے کو اگر وہ بڑا ہے گھر پہ ہے تو اس مریض کے لیے بہترین ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس کے بھی ہاف پہ آپ خود آب زمزم پہ سورت فاتحہ پڑھ کے پئیں کہ اللہ کریم میں اپنے پیارے کی طرف سے، جو آج کل تو ہاسپٹلس میں یہ ہے کہ ذرا جو وبا ہے اس کی وجہ سے آج کل تو یہ ہے کہ آپ قریب نہیں جا سکتے، اپنے پیشنٹ کو دیکھ نہیں سکتے، مل نہیں سکتے، تو اس کی بیہاف پہ آپ یہ عمل کریں کہ یہ شفائی عمل ہے، عرشی شفا ہے سورت فاتحہ اور فرشی شفا ہے آب زمزم، آپ اس پہ دم کریں اور پئیں فاتحہ، سورت فاتحہ۔ اللہ پاک نے اس کو شفا کہا ہے، یہ سبع مثانی ہے، یہ کنجی ہے کامیابیوں کی، یہ وہ بیماریوں کے تالے کو کھولنے والی چابی ہے۔ سورت فاتحہ کثرت سے پڑھیں اور استغفار۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہماری یہ مشکل یہ اصل میں خاندان کی مشکل ہے، ایک فرد کی مشکل نہیں ہوتی، پورے خاندان کی مشکل ہوتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا، سارے بیمار ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس ٹینشن میں، کسی کو نہ کھانا سوچتا ہے، نہ پینا، نہ اوڑھنا، نہ بیٹھنا، نہ ہنسنا، نہ بولنا، گویا سب کی زندگی مفقود ہوئی ہے۔ تو اس لیے سارے استغفار کریں کہ کیا پتہ یہ ہم سب پہ جو پریشانی آئی ہے، یہ جو اجتماعی پریشانی آئی ہے، اللہ کریم ہم سارے آپ سے توبہ مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم پہ کرم کر دیں۔ کوئی ہم سے کسی کی دل آزاری، کوئی گناہ، کوئی بڑا بول، کوئی تفاخر میں یہ نہیں کہ بعض اوقات غیر ارادی طور پہ ایسا کوئی عمل ہو جاتا ہے کہ ہمیں سپوزنگ، میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ہمیں اللہ پاک کسی کے ماشاء اللہ سے 7 بیٹیاں ہیں، اللہ پاک نے اس کو بیٹا عطا فرمایا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ اب میں خوب اس کے فنکشنز کروں اور مطلب ایک رولا ڈال دوں، کہ وہ خوش ہوتا ہے نا، وہ ببلنگ ود ہیپینس، تو وہ اظہار کرتا ہے۔ بعض اوقات جن کے ہاں وہ نعمت نہیں ہوتی یا ہوتی ہے، وہ ویسے سیلیبریٹ نہیں کر پاتے، تو ان کے دل سے کوئی نکلتی ہے۔ تو یہ دانستہ نادانستہ ہمارے کچھ ایسے گناہیں، کچھ ایسی لوگوں کی آہیں، ہمارا پیچھا، کوئی نظر، کوئی حسد، کوئی جادو، کوئی ایسا وار ہم پہ ہمارا حاسد کر جاتا ہے، تو اس کے لیے استغفار بہت زبردست عمل ہے کہ کثرت سے پوری فیملی اس کے لیے اس اپنے بھی ہاف پہ استغفار کرے اور امت کے بھی ہاف پہ استغفار کریں، اور دعا کو نہیں چھوڑنا، مایوس نہیں ہونا، ڈاکٹروں کی باتوں کو اتنا وزن نہیں دینا کہ ہم سمجھے کہ اب تو ڈاکٹر مایوس ہو چکے ہیں۔ بھئی ہم تو مایوس نہیں ہوئے نا، اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہی مایوس ہوتے ہیں جن کو میری سخاوت کا پتہ نہیں ہے، جو یقین اس بات پہ نہیں رکھتے کہ میرا صاحب کن رب سب کر سکتا ہے، وہ مایوس ہوں۔ ہم کیوں مایوس ہوں؟ اس لیے ڈاکٹروں کی باتوں کو کوئی امپورٹنس اس طرح نہیں دینی کہ آپ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، دعا کے ہتھیار کو سدا استعمال کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں کون سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کوئی ایسی بیماری جو سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی ایسا مرض جس کے بارے میں ڈاکٹر ٹامکٹوئیاں مار رہے ہوں، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا مسئلہ جس کے بارے میں سائنس بالکل بے بس نظر آ رہی ہو، تو میرا رب تو بے بس نہیں ہے نا، وہ تو طاقتوں والا رب ہے، قوتوں والا رب ہے۔ تو ہمارے پاس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے ایک عمل ایسا ہے کہ پچھلے یعنی میں خود اپنی زندگی میں 10-12 سال سے یہ عمل لوگوں سے کو کم از کم بتا رہی ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس عمل کی تاثیر نہ ملی ہو۔ ہر نہ سمجھ آنے والے مرض پہ، ہر ایسے مرض پہ کہ جس میں بندے کو اچانک کوئی فٹس پڑتے ہوں، کوئی دورہ پڑتا ہو، وہ سیزر ہو، وہ نظر بد ہو، وہ حسد ہو، وہ جادو کا وار ہو، کہ اس میں شفا نہ ملی ہو، اور اس کا ریفرنس بھی اتنا پکا موجود ہے کہ آپ معرف القرآن کی جلد نمبر 6 میں آپ دیکھیں، یعنی کرتبی میں بھی، تفسیر مظہری میں بھی یہ درج ہے، اور معرف القرآن کی پیج 338 اگر کوئی شارٹ کٹ لینا چاہے تو اس کی 6 جلد کے اگر صفحہ نمبر 338 پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور کس کے ریفرنس سے لکھا ہوا ہے؟ امام بغوی، امام سالوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے شخص سے پاس سے ہوا جو انتہائی سخت مرض میں مبتلا تھا، اور اس روایت کے بارے میں جو تفصیلات مفسرین نے بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ اسے کوئی دورہ پڑتا تھا کسی قبیلے کا، وہ کوئی سردار تھا عربوں کے یہاں، جیسے بدوی قبائل ہیں، تو اس کو کوئی دورہ پڑتا تھا اور سمجھ نہیں آتی تھی، وہ یعنی سخت
اس کو مرغی کہہ لیں، اس کو کوئی ایسا دورہ کہہ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کان میں سورت المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کے دم کی، وہ اسی وقت اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اور یہ میرا اپنا گھر میں آزمودہ ہے، اپنے بچوں پہ آزمودہ ہے، بے ہوشی اور دورے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جب وہ واپس آئے، آپ کے بتایا کہ اس طرح سے ہمارا گزر ایک قبیلے کے پاس سے ہوا، ان کا سردار بیمار تھا، ہم نے اس کے اوپر دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اس کے کان میں، عبداللہ بن مسعود، آپ نے ان کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کے کان میں سورت مومنون، یہ 18واں پارہ ہے، اس کی آخری آیات پڑھی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں تو یہ ایک مہر ہے، اس تصدیق ہے ان آیات پہ کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، یعنی بالیقین یہ آیات پہاڑ پر پڑے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو پھر ہماری بیماریاں پہاڑ ہیں نا، ہمارے جادو جنات پہاڑ ہیں، کسی بھی قسم کی وبا بھی پہاڑ ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے رشتوں کی بندشیں بھی پہاڑ ہیں، ہماری بے اولادیاں بھی پہاڑ ہیں، ہمارے گھروں کے جھگڑے اور طلاقیں بھی پہاڑ ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے کہ ان آیات کو اگر بندہ کم از کم صبح و شام جیسا مرض ہو، اگر مریض زیادہ بیمار ہے، ضروری نہیں مریض کے اگر پاس ہیں تو پڑھ کے اس کے کان میں دم کریں، لیکن اگر مریض پاس نہیں ہے، جیسے بندہ بڑا ہاسپٹلائز ہے، تو پھر تصور کر کے، مریض کا تصور کر کے یہ آیات مستقل پڑھی جائیں، یعنی لمحہ لمحہ پڑھ کے پورا خاندان دم کرے، اور ان کے ساتھ اگر اذان پڑھ لی جائے، کیونکہ اذان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا، کسی بھی وبا کے خاتمے کے لیے، طوفان، بارش، برف باری، ژالہ باری، کوئی جنگی حالت ہو تو یہ مباح عمل ہے کہ اذان پڑھی جائے، اذان دی جائے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اذان پڑھ لیں، اذان کیونکہ اللہ کی وعدہ نیت ہے نا، اللہ کی طاقت بتائی گئی ہے کہ وہ میرا طاقتوں والا رب، وہ میرا قوتوں والا رب جو اکبر ہے، اس کو ہی اکبر ہونا جچتا ہے، وہی سزاوار ہے کبریائی کا، وہ کبیر اکبر رب۔ جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو یہ شیطانی طاقتیں، وہ لا علاج بیماریاں ہوں، اور یہ آپ جادو جنات، نظر بد، حسد کو آپ سائنس کی آنکھوں سے دیکھیں گی تو وہ آپ کو جراثیم لگیں گے، وہ وبا لگے گی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ہمیشہ ہمارے شیخ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جنات بھی نظر نہیں آتے، جراثیم بھی نظر نہیں آتے، شیطانی اور شریر جنات جو ہیں وہ بھی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور گندے جراثیم بھی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ جنات بھی تیزی سے بڑھتے ہیں، جراثیم بھی تیزی سے پھیلتے ہیں، تو ان میں مشابہت ہے۔ سائنس کی زبان میں اسے آپ جراثیم کی کوئی قسم قرار دے لیں، آپ اسے کرونا کہہ لیں، آپ اسے اومیکرون کہہ لیں، آپ اسے بیکٹیریا کہہ لیں، اور روح کی زبان میں، روحانی دنیا کی زبان میں اس کو آپ جادو جنات، نظر بد اور حسد کہتے ہیں، نہ نظر آنے والی نادیدہ طاقتیں، یہ نادیدہ طاقتیں جراثیم آپ کہہ لیں سائنس کی دنیا میں۔ تو اذان کے بارے میں یہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک دفعہ پریشان دیکھا مسجد نبوی میں، تو آپ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ علی آپ مجھے پریشان لگتے ہیں، اپنے اہل بیت سے کہیں کہ آپ کے کان میں اذان دیں، اذان پڑھیں۔ اذان کسی بھی قسم کی بیماری، پریشانی کا علاج ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا، کبھی بہت تیز بارش آ رہی ہو تو مساجد میں کہتے ہیں اذان دے دیں، برف باری، ژالہ باری نہیں رک رہی، وبا کے خاتمے، یہ مباح عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، یہ ازلوں سے ہوتا آیا ہے۔ تو کسی بھی بیماری کی صورت میں اذان کے عمل کو، یہ بڑا طاقتور عمل ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک کی اتنی کبریائی بیان کی گئی ہے کہ جب بھی ہم کسی چرچ، کسی مندر، کسی معبد کے پاس سے گزریں تو ہمیں اذان پڑھنی ہوتی ہے،
تاکہ ایک تو وہاں کی شیطانی طاقتیں جن کو وہاں پوجا جا رہا ہے ان سے ہم بچ سکیں، اور دوسرا ہم اللہ کے سامنے یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ کریم جس کو یہ پوج رہے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے، ہم اس سے بری و ذمہ ہیں، ہم تیری وعدہ نیت کا اقرار کرتے ہوئے یہاں سے گزریں۔ کتنی دفعہ ہم روڈ سے گزرتے ہیں، پاس میں چرچ ہے، کوئی گرجا ہے، مندر موبد کچھ بھی ہے، کسی بھی جو طبقہ ہے، جو گروہ ہے، ان کی عبادت گاہ ہے، ہم کسی عبادت گاہ کو برا نہیں کہہ رہے، وہ اپنے اپنے طریقے پہ چل رہے ہیں، اللہ کریم انہیں ہدایت فرما دے، لیکن ہم اس سے بری ذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، تو اس وقت اذان پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، یہ سیفٹی ہے، کیونکہ جن چیزوں کو وہاں پوجا جا رہا ہے وہاں جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کا اس ریڈیس میں بہت زور ہوتا ہے، اور جب وہاں سے آنا جانا گزرنا، کیونکہ یہاں ہم سب کمیونٹیز اکٹھے رہتے ہیں، تو سیفٹی کے لیے جب آپ مسجد کے پاس سے گزریں تو درود شریف پڑھیں۔ کیوں درود شریف پڑھیں؟ اس لیے کہ مسجد جو ہے پہلی مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی، مسجد قباء آپ کے ہاتھوں سے بنی، درود شریف پڑھنا ہے کہ اللہ کریم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مساجد بنائی ہیں ان پہ ہم درود السلام بھیجتے ہیں کہ آج یہ گھر موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ کریم اپنے گھروں کو اٹھا لیں گے، تو یہ زمین پہ میرے رب کے گھر ہیں، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی دوسری عبادت گاہ کے پاس سے گزرتے ہیں، چرچ وغیرہ کے، تو پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم اذان پڑھتے ہیں۔ اذان سیفٹی ہے، لہٰذا اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ ایسا بیمار ہے کہ جس کے بارے میں شفا کے لیے بہت زیادہ لالے پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم سارے مل کے افاسبتم اور اذان کا عمل کریں، کم از کم صبح و شام 7 بار افاسبتم، یعنی سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات، اگر آپ ان کا ترجمہ پڑھیں گی تو آپ حیران ہی ہو جاتی ہیں نا کہ میرے رب نے دھمکی دی ہوئی ہے۔ یہ جو آیات ہے نا، آخری 4 آیات سورۃ مومنون کی، یہ کھلی کھلی سی دھمکی ہیں شیطان کو، اللہ کے نام ماننے والوں کو۔ ہاں، کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں ایویں پیدا کر دیا ہے؟ دیکھو تو صحیح نا، افاسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں عبث میں پیدا کیا؟ دھمکی ہے، دھمکی، یہ بیماریوں کے لیے، جادو جنات کے لیے، شیاطین کے لیے دھمکی ہے، اور جب میرے رب کی ڈانٹ پڑتی ہے نا تو یہ چیزیں بھاگ جاتی ہیں۔ آپ ان کی ٹرانسلیشن پڑھ کے جب کریں گی نا یہ عمل، پھر آپ کو سمجھ، کیا تم نے سمجھا ہوا ہے؟ تمہاری یہ جرت، یہ مجال، تم نے سمجھ لیا ہے کہ میں نے تمہیں ایویں پیدا کر لیا ہے اور تم کبھی میرے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ جیسے بندہ نہیں بندے کو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا کہ آؤ نا میں تمہیں دیکھوں گا، کیا تم نے سمجھا تم میرے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ اور اللہ تو بڑا عالی شان ہے، پھر اپنی طاقت بتائی ہے میرے رب نے، حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اور جو بھی میرے ساتھ کسی کو عبادت کے قابل بنائے گا اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا میرے پاس سیدھا سیدھا پھر حساب ہوگا، میں اسے لگا پتے دوں گا۔ یہ اس کا عاشقانہ سا ترجمہ میں کر رہی ہوں، اور کافروں کا کبھی بھلا نہیں ہوگا۔ اور آپ یوں کہا کریں، پھر اس میں آخری جو آیت ہے نا، جو 4تھی آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آپ یوں کہا کریں، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اس میں اعظم کی لسٹ میں علماء نے اس کو لکھا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اس میں استغفار ہے، توبہ، آپ میری خطائیں معاف کریں، مجھ پہ رحم کریں، پہلے معافی مانگی ہے، معافی تلافی کر لی ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ پہ رحم کریں، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ ماں ناراض ہو، خفا ہو، غصے میں ہو، اور بچہ جو ہے اسے راضی کرے، لاڈیاں کرے، گلے میں بائیں ڈالے، کسیاں کرے اور جفیاں ڈالے، اور کہ امی معاف کر دیں۔ جب اماں راضی ہو جائے تو پھر کہ کہنا ہے اب $50، پھر $50 مانگ لیں، آپ تو بڑی اچھی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس آیت کا آپ ترجمہ دیکھیں، محبت سے اگر آپ اس آیت میں کھو جائیں نا، ان 4 آیات میں، اور جو آخری آیت ہے یہ تو یوں سمجھیں کہ شیطانی طاقتوں، جنات، جادو، لا علاج بیماریوں کے تابوت کا آخری کیل ہے یہ آخری آیت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، معاف فرما دیں، مجھ پہ رحم کر دیں، تو سب سے رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیات کے ساتھ اگر آپ اذان ملا کے پڑھتی ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں ایسی متوجہ ہوتی ہیں کہ وہ بیماری کا وہاں سے ٹلے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آپ کا یقین اعظم ہی اس میں اعظم ہے، آپ کتنی طاقت کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے ہیں۔ ایک ہے عمل کی طاقت،
ایک ہے پڑھنے والے کا یقین کی طاقت. جب یہ دو طاقتیں ملتی ہیں پھر اس پہ ربی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، پھر فوری مدد آ جاتی ہے، فوری مدد کے فیصلے ہو جاتے ہیں. اور یہ مدد لینے کے لیے ہمیں ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. صحت شفائیں اللہ پاک آپ لوگ کے گھروں میں، سب امت کے گھروں میں، جنوں انس اور نسلوں کے گھروں میں سلامت رکھے. لیکن یہ سیفٹی شیلڈ ہمیں اپنانی ہے. 7 دفعہ اذان اور 7 دفعہ فاسب تم صبح شام ہر قسم کی تنگیوں کے لیے. یہ تنگی تو ہے ہمارا پیارا کوئی بیمار ہو، جس سے بڑی تنگی کیا ہوگی کہ کوئی جان، ہمارے دل کا ٹکڑا، ہمارے وجود کا کٹا ہوا ٹکڑا ہمارے سامنے بیمار پڑا ہے اور ڈاکٹر جو ہیں وہ گم و گم کی حالت میں ہے. اس وقت مخلوق کتنی وینٹیلیٹرز پہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے مریضوں کو رکھنے کے لیے. کیا حالات آ گئے ہیں. اور وہ جن لوگوں کی سرجریز ڈیو تھیں، جن کے ٹریٹمنٹ ایسے تھے کہ فوری طور پہ کرنے تھے لیکن کوئی جگہ نہیں ہے، کینسلز ہو رہی ہیں، ان کی ساری اپائنٹمنٹس کینسل ہو رہی ہیں. اور ہمیں امت کے لیے بھی اس آیت کو، ان آیات کا سہارا لینا ہے اور ان کو پڑھنا ہے. اور اگر ان کے شروع اور آخر میں درود شفا پڑھ لیا جائے تو پھر یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. اول اور آخر درود شفا کا آپ سب کو پتہ ہے. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اتنا یہ خوبصورت درود ہے کہ اللہ کریم سلامتی نازل فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دعا ہر مرض کے لیے ہے. یعنی ان کا درود جو ہے ہر مرض کی دعا ہے، برکتیں اور سلامتی کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دعائن و بارک وسلم. اگر اول آخر یہ درود شریف پڑھ لیا جائے، اور جن کے ہاں بیماری ہے وہ تو ان آیات کو وقفے وقفے سے پڑھتے جائیں، لا تعداد پڑھیں، صدقہ چکا دینے والا کریں. آب زمزم پہ فاتحہ پڑھ کے مریض کی نیت سے پئیں. اور اذان، جیسے چھوٹے بچے گھر میں ان کو آیات نہیں آتی، اذان تو آتی ہے، اللہ کرے سب کو آتی ہو، تو اذان ان سے کہیں کہ بیٹے آپ اذان پڑھیں. ٹھیک ہے، ان کو اذان پہ لگائیں. اور انشاءاللہ اللہ کریم اپنی رحمتوں سے شفائیں عطائیں سب متوجہ فرمائیں گے، اور معاف بھی کر دیں گے اور کرم بھی کر دیں گے. اللہ کریم ہر بیماری کو ہر گھر میں سے دیس نکالا دے دیں. امت پہ شفائیں عطائیں اپنی رحمتوں سے ایسی نازل فرمائیں کہ وہ کبھی بیماری میں نہ بدلیں، بس ہم سے راضی ہو جائے اور معاف کر دیں انشاءاللہ العزیز. اللہ کریم آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں، آپ سب لوگوں پہ اپنی رحمتیں، فضل اور کرم نازل فرمائیں. ہم دعا کر لیتے ہیں کیونکہ جمعے کا دن ہے، عصر سے مغرب دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہے. اور جب اتنی پیاری محفل ہے، اتنے پیارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم ہم سب کی دعا بھی، آمین کو بھی اپنی خاص الخاص رحمت سے انشاءاللہ قبول فرما لیں اور راضی ہو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دعائیہا عافیت الابدان و شفائیہا نور الابصار و ضیائیہا و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دعائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک. اے میرے کریم مالک، اے میرے وسطوں والے رب، اے میرے کائنات کے خالق اور مالک، اے میرے پالن ہار، اے الہ العالمین، اے دعاؤں کو سننے والے، اے عرش کریم پہ براجمان، اے اول الاولین، اے آخر الاخرین، اے قوت المتین، راحم المساکین، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم. اے زندہ، اے کبھی نہ سونے اونگنے والے، اے طاقتوں والے بادشاہ رب، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیروں سے مزین فرمائیں، ہمارے دکھ دور فرمائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب العالمین ہمارے سارے دکھوں کو غیب سے دور فرما دیں. اللہ کریم ہمارے دل کی ساری پریشانیوں کو اپنی رحمتوں سے رفع و دفع فرما دیں. سب کی ضرورتیں، حاجتیں، تمنائیں، خواہشات
اللہ کریم عافیت برکت کے ساتھ پوری فرمائیں، مسائل کو حل کریں، پریشانیوں کو دور فرمائیں، ناکامیاں ختم کر دیں، اللہ کریم مایوسیوں کو ہٹا دیں۔ اے میرے سونے مالک، شفاؤں کو متوجہ فرما، ہر جسم کو شفا، ہر روح کو شفا، اور بالخصوص ہم بچے ایان کے لیے بہت ساری دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کریم اس کے جسم کے ریشے ریشے، روئیں روئیں، ہر آرگن میں اللہ کریم شفائیں شفائیں شفائی طاقت عافیت برکت کے ساتھ دوڑا دیں، اور اللہ کریم ان کے پیاروں کی پریشانی دور فرما دیں، اور وہ بچہ قیامت تک اس کی نسل متقین کی امام بن کے جیے انشاءاللہ، اس سے دین کے غلبے کا کوئی بڑا کام لیں۔ اے میرے کریم مالک، راحت دے دیں، اپنی چاہت عطا فرما دیں، اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیں، اپنی معرفت عرفان پہچان عطا فرما دیں۔ اے میرے حبیب، اے میرے کریم، اے میرے سونے آقا، ہے میرے داتا، اپنے حبیب کا عشق دے دے، در مصطفیٰ دے دے، چوکھٹ مصطفیٰ پہ ہمارا سر ٹک جائے۔ اللہ کریم ہماری رگ و پے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھا جائے۔ اور میرے مالک، ہم جو بھی زندگی میں عمل کریں، ہمارے سامنے در مصطفیٰ ہو کہ سنت کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے، ہم ہر کام آپ کی طرف ہماری نگاہ اٹھے اور پھر ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کبھی ہمیں کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، مخلوق کا محتاج نہ کرنا، بس اپنے در کا محتاج رکھنا، حادثوں سے بچانا، ناگہانی آفتوں سے، بیماریوں سے، روگوں سے بچانا، مجبور ہونے سے بچانا۔ اے میرے کریم مالک، تقدیر کا قلم تیرے سونے ہاتھوں میں ہے، اگر کسی کے مقدر میں کوئی دکھ لکھا جا چکا ہے تو اپنے فرشتوں کو آج حکم دے دے کہ اس تقدیر کو مٹا دیں۔ قلم تو تیرا، حکم بھی تیرا، فرشتے بھی تیرے، کسی کی مجال نہیں ہے، تو خود تقدیر کے لکھے کو ٹال سکتا ہے۔ میرے مالک ٹال دے، مومنین کے دلوں کو خوش کر دے، آسودہ کر دے، خوش قسمتیوں کے فیصلے لکھ دے۔ اللہ کریم بلند بختیوں کے فیصلے لکھ دیں، نیک بختیوں کے فیصلے لکھ دیں، کامل شفاؤں کو لکھ چھوڑیں۔ اللہم انکا مالک مقتدر ما تشاء من امر یکون، تیرے پاس ساری مملکت ہے، تو میرا صاحب کن طاقتوں والا رب، اپنی رحمت کر دے، اپنی رحمت کر دے، ہمارے لیے عافیتیں چاہ لے، عفو چاہ لے، اللہ کریم برکتیں چاہ لے ہمارے لیے۔ اللہ کریم تیری چاہت کا نام وجود ہے، تو چاہے گا تو ہو جائے گا۔ ہماری دعاؤں پہ اللہ کریم اتنے پیارے لوگ آمین کہنے والے ہیں، یہ گھڑی بھی قبولیت کی ہے۔ اللہ کریم کوئی تو تیرا محبوب، کوئی تو تیرا ولی، کوئی تو تیرا مطلوب، اس کی آمین کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول فرما، راضی ہو جا، راضی بے رضا رکھ۔ ہمارے یہ کشکول اٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم، انہیں قبول فرما لے۔ ہم سارے فقیر، اللہ کریم ہم ازلی فقیر، تو غنی، تو داتا، تو مالک، تو خزانوں کا مالک، تو ہمارے کشکول بھر دے، اور یہ کشکول سدا تیرے سامنے پھیلے رہیں، کسی غیر کے سامنے کبھی نہ اٹھیں۔ اللہ کریم ہمیں ہر خیر دے، ہر شر سے بچا، ہمیں عطائیں دینا محروم نہ رکھنا، نہ ہماری نسلوں کو، نہ امت کو۔ یہ ہماری دعا امت کے جن و انس کے لیے قبول فرمانا، ہمارے دلوں کو نفرتوں سے پاک کر، کدورتوں سے پاک کر، جھوٹ سے، چغلی سے، چوری سے، دوسروں کو چھوٹا جاننے سے اللہ کریم حفاظت فرما، ہمارے قدم کی، ہمارے قلم کی، ہمارے قلب کی، ہماری زبان کی، ہمارے دست کی، اللہ کریم ہمارے دماغ کی، ہر طرف اللہ کریم تیری امت کے لیے محبت، تیری مخلوق کے لیے محبت ہو، کوئی کدورت نہ ہو۔ اللہ کریم ہماری کجیوں کو معاف کر دے، ہمیں کامل ایمان دے دے، کامل ہدایت، کامل اخلاق، کامل اخلاص، کامل برکت، کامل عافیت۔ اللہ کریم ہماری نسلوں کو بھی اور امت کو اس سے محروم نہ رکھنا۔ اے میرے مالک، ہماری جان کی حفاظت، ہمارے ایمان کی حفاظت، ہماری نسلوں کی حفاظت، ہماری گاڑیوں سواریوں کی حفاظت، ہمارے گھروں کی حفاظت، ہمارے کلمے کی حفاظت، ہمارے پل پل کی حفاظت، ہماری قبروں کی حفاظت، اللہ کریم ہمارے گھروں کی حفاظت، ہمارے نکاحوں کی حفاظت، اللہ کریم کبھی وہ طلاقوں پہ منتج نہ ہو جائیں۔ میرے مالک تو حفاظت فرما، نسلوں کو بے جوڑ رشتوں سے سدا بچانا، گھروں کو عافیتیں، برکتیں، سکھ، چین، جنت کے نمونے، اللہ کریم جنت کے باغ بنا گھروں کو،
اللہ کریم دکھ دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، اللہ کریم اپنی رحمتیں کر دے، بے برکتیاں نکال دے گھروں سے، نحوستیں نکال دے، میڈیا کے شر کو نکال دے، اللہ کریم کریکولم کے عذاب اور آفتوں سے ہماری نسلوں کو بچا۔ اے میرے کریم مالک، تیرے نام کی برکت چاہیے، تیری چاہت چاہیے۔ اللہ کریم ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وسطوں والا رب ہے۔ اللہ کریم نہ تو ہمارے پاس وہ صحابہ اہل بیت جیسے لفظ، نہ وہ تقوی، نہ وہ برکتیں، اللہ کریم نہ وہ علم، نہ وہ حلم۔ اللہ کریم ہم خالی خولی کھوکھے ہیں، بس تو قبول فرما لے ہمارے ہر سفر کو، فتوحات، کامیابیوں، عافیتوں سے مزین کر دے، ناکامیوں سے بچا لے، ہماری ہر چاہت کو قبول کر لے۔ ہمیں جادو، جنات، نظر بد، حاسدین، کھلے چھپے دشمن، شیطان، اللہ کریم ہمیں ان سے بچا۔ اللہ کریم اتفاق کی دولت دے دے، ہمیں وسطوں والے گھر دے، زمین کے نیچے بھی ہماری قبریں بھی وسطوں والی ہوں، ہمارے جنت کے محل بھی وسطوں والے ہوں، اور تو میرا سونا رب جو وہاں وسطوں والے محل دے گا جس کے 70,000 دروازے ہوں گے، میرے مالک یہاں بھی ہمیں وسطوں والے گھر دے، وسطوں والی چھتیں دے، سکون والے گھر دے، سکون والی چھتیں دے۔ اللہ کریم ہماری نسلوں کو ثمر بار رکھنا، سدا بہار رکھنا، ہرا بھرا رکھنا، ان سے دین کا کام لینا۔ اللہ کریم ہمارے ان سارے ساتھیوں کو جزائے خیر دے، اللہ کریم انہیں رنگ و رنگ کر دے، ان پہ ہدایت کی فوار ڈال دے، خیر و عافیت رحمتوں کی فوار ان پہ ڈال۔ اللہ کریم جو سب کو جوڑ کے بٹھاتے ہیں، ذریعہ بن جاتے ہیں، یہ بول منہ سے نکلتے ہیں، اللہ کریم یہ ذریعہ بنتے ہیں تو نکلتے ہیں۔ اللہ کریم جس جس دل میں جو جو دعا ہے، ہر حاضر کی، ہر غائب کی، ہر دعا کو اللہ کریم قبول فرمائیں، حاضری کو قبول فرمائیں، بولوں کو قبول فرمائیں، سوچوں کو قبول فرمائیں، وجود کو قبول فرمائیں۔ جس جس گھر میں کوئی بیٹھا ہے وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے، شیطان سے ڈھال بن جائے۔ اللہ کریم حفاظت فرما، اللہ کریم نسلوں کی حفاظت، دوپٹوں آنچلوں کی حفاظت، شرم بھرم کی حفاظت۔ اللہ کریم قرآن کا عشق دے، قرآن سیکھنا سکھانا، اللہ کریم یہ ڈیوٹی لگا دے نسلوں کی۔ میرے مالک سیرت، فقہ، اللہ کریم وہ علم جو تجھے پسند ہے، اللہ کریم اپنے علموں میں سے اللہ کریم وہ علم جو تجھے پسند ہے وہ القا فرمائے ہماری نسلوں پہ، امت پہ، اللہ کریم تاکہ امت کو خیر ملے، امت کو اللہ کریم راحت ملے، اللہ کریم چین مل جائے۔ امت تڑپ رہی ہے رب العالمین، تو رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اور ہماری سب سے بڑی ضرورت تو ہے، تو ہمیں مل جا۔ اللہ کریم ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اللہ کریم اپنی رحمت کر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، انہیں نعمتیں بھی دے، انہیں رحمتیں بھی دے۔ اللہ کریم ان کی آسیں امیدیں پوری کر، اور جن کی اولاد ہے انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آنکھوں کا نور بنا، دل کا سرور بنا، دل کی چاہت بنا۔ کوئی اولاد اپنے بچوں سے ماں باپ دکھی نہ ہو میرے مالک، کوئی ان کا آنسو نہ بنے۔ اللہ کریم انہیں نشوں سے بچا، برے دوستوں سے بچا، انہیں بدتمیزیوں سے بچا، بے ہدایتیوں سے بچا۔ اے میرے العال عالمین، اے میرے سونے آقا، اے میرے کریم مالک، اپنی رحمتوں کے فیصلے فرما دے، ہر اٹھے ہاتھ کو قبول فرما لے۔ اللہ کریم جتنے لوگ اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اللہ کریم ان کی قبروں کو وسعتیں دے، اللہ کریم ان کی قبروں کو کشادگی دے، اللہ کریم ان کی منزلیں آسان کر۔ اللہ کریم جو اس دنیا سے گئے ہیں آج تک، اللہ کریم ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، وسعتیں عطا فرما دے، اور جب ہم اللہ کریم زمین پہ اتریں تو اللہ کریم خاتمہ بالخیر کے ساتھ وہ دن بہترین ہمارا دن ہو، اور اللہ کریم وسعتوں والی قبر ہو۔ اللہ کریم جنازے میں فرشتے شامل ہوں، اللہ کریم مرحبا کی صدائیں آئیں۔ میرے مالک بہترین موت، بہترین موت یہ تو ہی دے سکتا ہے، تیری رحمت سے ملے گی، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کریم، ہم بالکل خالی ہیں، تو اپنی رحمت کے فیصلے فرما دے، ہر ایک کو بھر دے، ہر ایک کو رنگ دے، زمین کے اوپر زمین کے نیچے بہترین فیصلے۔ اے میرے کریم مالک صحبت سوالین دینا، علتوں ذلتوں قلتوں سے بچانا، جس کا کوئی اڑا ہوا کام ہے، وہ امیگریشن، وہ مارگیج، لیزز، کچھ ایڈمیشنز، اللہ کریم سب کی رائیں کھول دے۔ اللہ کریم بڑے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ کریم من آنم کہ من دانم،
تو اپنے خزانوں سے ان کی دعائیں قبول کر لے. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرے خالی گھر سے خالی جائیں تو فقیر کے گھر سے فقیر کیا لے سکتا ہے، لیکن تیرے داتا سخی کے گھر سے، خزانوں کے مالک کے گھر سے اگر خالی جائیں تو جچتا نہیں ہے. میرے مالک تو میرا حیا کرنے والا رب، پھیلے ہاتھوں کو کبھی نہ خالی لٹانے والا رب، آج ہر ایک کی دل کی من کی مرادیں پوری کر دے، سب کو رنگ دے، سب کو شاد آباد کر دے. اللہ کریم تو اپنے حبیب کی امتیوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں لٹا دے، ان کے دکھ دور کر دے. اور میرے مالک جس کسی کا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اپنے خزانوں سے پورا کر دے. جس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، جس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، اللہ کریم انہیں ان کا بہترین بدل دے دے اور ان کا نقصان تو بھر دے. میرے مالک تیری بڑی مہربانی ہے. اللہ کریم ہم ساری مائیں بیٹھی ہیں، اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہیں. اللہ کریم ہماری ہر دعا انہی پہ جا کے رکتی ہے. اللہ کریم ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے. اللہ کریم ہماری اولادوں کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ دکھانا. اللہ کریم ان کے چہروں پہ کبھی دکھ کی کوئی لہر نہ آئے. اللہ کریم انہیں کبھی کوئی غم نہ چھوئے. اللہ کریم وہ سکھی ہو جائیں، ہر ماں کے بچے سکھی ہو جائیں، ہر ماں کے بچوں کے سارے خواب پورے ہو جائیں، ہر ماں کے بچے کا کبھی کوئی نقصان نہ ہو، ہر ماں کے بچے سے کوئی نعمت دے کے تو کبھی واپس نہ لینا. اللہ ہر ماں کی آنکھ اپنی اولاد کے لیے ٹھنڈی کر دے. میرے مالک انہیں ایسا بنا دے کہ یہ تجھے پسند آئے، تجھے راضی کرنے والے بن جائیں. اللہ کریم ان کے گھروں کو روشنیوں سے بھر دے، بہترین اولادوں سے بھر دے، بہترین گاڑیوں سواریوں سے بھر دے. ان کے لبوں پہ تیرا نام جاری ہو جائے، ان کے قلب کو جاری فرما دے. اللہ کریم یہ تیرا نام لیتے نہ تھکے، ان کی زبانوں کو تو قبول فرما لے. اللہ کریم ان کے علم کو تو اپنے دین کی طرف موڑ دے. میرے مالک کوئی تکلیف زمین پہ نہیں آتی، تو خود فرماتا ہے قرآن میں ما اصاب من مصیبات الا باذن اللہ، کہ کوئی تکلیف کسی کو نہیں پہنچتی لیکن میری اجازت سے. تو تیری اجازت کے سامنے ہماری کوئی مجال نہیں ہے، ہماری کوئی جرت نہیں ہے. اللہ غلاموں کا کیا کام کہ آقا کے کسی حکم کے سامنے سر اٹھائیں، لیکن میرے مالک تیرے پاس تو خزانے ہیں. جس کا جو نقصان ہوا ہے تو انہیں بھر دے، انہیں لٹا دے، انہیں بہترین بدل دے دے. اللہ کریم ہمارے بڑے پیارے تیرے گھر جانا چاہ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اللہ کریم ان قافلوں میں برکت، ان قدموں میں برکت، ان لفظوں میں برکت، قدم قدم ان کے لیے آسان بنانا، مقبولیت والا بنانا، سہل بنانا، انہیں تاثیر والے قدم دینا. اور ہم سب کو بھی پے در پے حج اور عمرے عطا فرمانا قبولیت والے. ہماری نسلوں کو بھی اپنے گھر کے پھیرے لگانے کی ضرور توفیق دینا. اللہ کریم ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی توفیق دینا. اللہ کریم ہمیں سرخرو کرنا، اپنی اولاد کی تربیت میں ہم سب کو، ہماری نسلوں کو سرخرو کرنا. اے میرے مالک بن مانگے میرے سخی داتا ہر ایک کی جھولیاں بھر دے، ہر ایک کو نواز دے. چہرے پہ ہتھیلیاں پلٹنے سے پہلے قبولیت کی اپنی سنہری مہر عطا فرما دے. اور ہماری کسی دانستہ نادانستہ غلطی بول پہ ہمیں نہ پکڑنا، معاف کر دینا، کرم کر دینا، عطا کر دینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. والی چیز آج ہیں کل نہیں ہیں، لیکن روح سدا قائم رہنے والی ہے اور حکم ربی پہ تیرتی پھرے گی فضاؤں میں، ہواؤں میں. تو اللہ پاک